रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ क़ाल लिअबीहि या अबति लिम तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युग़नी अन्का शैआ आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं उसकी तौफ़ीक से जो मसला शफ़ाअत के ऊपर मुख्तलिफ़ शुबहात वारिद होते हैं उनको एक एक करके उनका इज़ाला कर रहा हूँ, और अल्लाह ताला मुझे जो बकिया शुबहात हैं जो मैंने इस लिस्ट में लिखे हुए हैं, अल्लाह ताला उनका इज़ाला करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज का जो शुबह है वो ये है कि कुरान करीम की चंद आयात जो पेश की जाती हैं और उनकी तलावत करके एक तसव्वुर कायम किया जाता है कि शफ़ाअत का वजूद ही नहीं है सिरे से। पहली तो एक बात यह की जाती है, और अगर शफ़ाअत का कोई वजूद है तो वो एक ख़ास माने में है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा देगा कि तुमने फ़लाँ फ़लाँ की शफ़ाअत करनी है, तो वो उस आदमी के पास चले जाएंगे तो उसकी शफ़ाअत करेंगे। और फिर जब अक़ीदा शफ़ाअत के मुखालिफत में उसके ख़िलाफ़ दलाइल पेश किए जाते हैं कि वो नई अक़ीदा होगा, तो फिर उस वक़्त जो आयात बयान की जाती हैं या पढ़ाई जाती हैं या रटाई जाती हैं कि अक़ीदा शफ़ाअत होता ही नहीं, उनमें से मसलन इस किस्म की आयात होती हैं जिनका डायरेक्टली उस मौजू से ताल्लुक़ नहीं होता, या वो आयात काफ़िरों के लिए होती हैं। और मसलन मिसाल के तौर पर ये देखें कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह अबासा के अंदर कि यौमा यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। उस दिन आदमी अपने भाई से और अपनी माँ से और अपने बाप से और अपनी बीवी और अपनी औलाद से भागेगा, तो कोई किसी के काम नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला तो यूँ फरमाता है कि कोई किसी के काम नहीं आएगा, और जो अक़ीदा शफ़ाअत का चर्चा करने वाले, धूम मचाने वाले, पब्लिसाइज करने वाले, वो स्टेजों पर, टीवी पर ये खुलेआम कहते हैं कि क़यामत के दिन जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे काम आएंगे, अम्बिया सुलहा काम आएंगे, और हमें तो नेक अमल करने की ज़रूरत ही नहीं। ये जुमला ख़तरनाक किस्म का, ये कभी ज़िंदगी में कोई मुसलमान नहीं कहता। ये सिर्फ़ इल्ज़ाम लगाया जाता है अक़ीदा शफ़ाअत की नफ़ी करने के लिए। लेकिन एक हद तक लोगों को ज़रा मरूब अपने करीब करने के लिए पहले उसका कुछ थोड़ा सा हल्का सा इकरार भी कर लिया जाता है कि हाँ बुखारी मुस्लिम में है। जो बुखारी मुस्लिम को मानने वाले हैं, जो बुखारी मुस्लिम को सिरे से मानते ही नहीं, वो ममाती किस्म के हों तो वो तो मसला और है। जो मुनकरीन हदीस हों, इस अक़ीदे में ममाती हों, हयाती हों, वो मुनकरीन हदीस हों, कोई भी हों, इस मसले में एक बात में इत्तिफाक है कि जो मुशरिक थे वो कहते थे व यक़ूलून हाउला शिफ़ाउन इंदल्लाह, ये हमारी शफ़ाअत करेंगे। ये आयत पढ़ने में सब सेम है, इसको शिरकिया कहने में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, आगे ताबीरात में फ़र्क है। तो जो अक़ीदा शफ़ाअत को इकरार करते हैं, मानते हैं, वो दबे लफ्ज़ों में पहले उसका इकरार कर लेंगे, उसके बाद इन आयात को तलावत करेंगे जो अभी मैंने तलावत की है। मिसाल के तौर पर एक आयत और कि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कोई किसी के काम नहीं आएगा। अल्लाह ताला फरमाता है फ़लम युगनिया अनहुमा मिनल्लाह, कोई किसी के काम नहीं आएगा। वमा उगनी अनकुम मिनल्लाह, कोई किसी के काम नहीं आएगा। और जब इन आयात को, इनके ऊपर मैं इंशाअल्लाह तफसील से बात करूँगा, लेकिन मैं शुबह ये बता रहा हूँ कि कोई किसी के काम नहीं आएगा। ये कुरान करीम में जितनी आयात हैं ना, उनको तलावत करके रटाया जाता है, पढ़ाया जाता है, और जब 40 दिन का या 3 माह का कुरान सिखाने का कोर्स कराया जाता है तो यही वो आयात हैं जो 40 दिन में या 3 माह में सीखी जाती हैं। लेकिन उनका नाम होता है कि 3 माह में पूरा कुरान सीख लिया, 40 दिन में पूरा कुरान सीख लिया, लेकिन दर हकीकत ये मखसूस आयात होती हैं, बाकी सूरतों का तर्जमा पढ़ के सुना दिया जाता है। यानी काफ़ी काम होता है उनके ज़ाम में कुरान करीम के ऊपर। और जो ये आयात है ना कि
کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ابھی میں ان کی تلاوت کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ایک روایت آتی ہے بخاری مسلم میں، اس کو اتنا اس کا بیان کیا جاتا ہے، اتنی وہ رٹائی جاتی، بتائی جاتی ہے کہ میں بچپن سے، جس زمانے میں میں شرک پور میں تھا، پڑھتا تھا تو میں قرآن حفظ کرتا تھا، تو میں کوئی ایک آدھ سپارہ حفظ کیا ہوگا۔ تو وہاں ہمارے شرک پور شریف کے اندر کچھ ہمارے دوست لڑکے تھے جو دوسرے جگہ پر تھے، وہ خوارج علماء کے وہ شاگرد تھے۔ تو اس وقت سے اس وقت مجھے بخاری مسلم کا بھی نہیں پتا تھا، اب بھی نہیں پتا۔ بخاری مسلم تو بڑی چیز ہے، نہ قرآن کا پتہ، میں تو بہت تھوڑے سے علم والا ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی ہے اس نے اپنی رحمت سے، یہ میں کچھ تھوڑا بہت آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو لیکن بخاری مسلم کا تو چلا کچھ تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے، اس وقت بالکل ہی نہیں تھا۔ اس وقت سے میں یہ روایت کو سننے لگا ہوں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا کہ اے فاطمہ تو میری بیٹی ہے، میں تیرے کسی کام نہیں آ سکتا، اگر تو نیک عمل کرے گی تو بخشی جائے گی، میں تیرے کسی کام نہیں آ سکتا، میں تیری کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اپنے نیک عمل تیرے کام آئیں گے۔ یہ اس زمانے سے اس حدیث کو سننے میں، پھر بعد میں کتابوں میں پڑھنے میں بار بار اس کا ذکر آیا کہ اگر حضور، پھر یہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو رسول اپنی بیٹی کے، فاطمہ کے، جو ان کی پیاری بیٹی ہے، اگر جو رسول اپنی بیٹی کے کام نہیں آ سکتا، وہ بھلا کسی اور کے کام کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے پہلے سٹائل آپ کو بتا دیا کہ ابتدا میں بات یہ تھی کہ ہاں جی ہم شفاعت کو مانتے ہیں، یعنی یہ باتیں کرنے کے بعد اب جب اندر کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو اندر سے جاتے ہیں اور آتے ہیں، اور مجھے خود بھی موقع ملتا رہتا ہے، جو اندر انجیکشن ہے کہ فاطمہ کا اگر رسول کچھ نہیں کر سکتا، پیاری بیٹی کا تو اور کسی کا کیا کچھ کر سکتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ آگے جا کر مجھے یہ بات یاد رہے یا نہ رہے، یا ٹائم مجھے اجازت نہ دے، اس لیے میں یہاں پر اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، زیادہ تو میں آگے جا کر کروں گا کہ یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت پہلے اس کی سندی حیثیت یہ ہے، یعنی پرنسپل آف حدیث کی زبان میں یہ ہے کہ یہ روایت مرسل ہے۔ کیوں؟ اس روایت کو بیان کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اس روایت کو بیان کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب التفسیر کے اندر، اور بخاری کے 3-4 مقامات، مختلف مقامات پر یہ جو ہے وہ اور مقامات پر بھی آئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے مختلف کنٹینٹس میں اس کو لکھا ہے، لیکن اس وقت جو میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کر رہا ہوں وہ بخاری شریف کا کتاب التفسیر اور سورہ شعراء کا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ روایت ہے کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی بالکل ابتدائی دنوں میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور انہی ایام اوائل کے دور میں، ابتدائی زمانے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبیوں کو ڈر سنائیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لائے، تو آپ نے ندا کی کہ یا بنی فہر، اے گروہ قریش، ایک ایک قبیلے کا آپ نے نام لیا، اور جب وہ آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا کہ سنو، میں اللہ کا رسول ہوں، اگر تم نے مجھ پر ایمان نہ لائے اور مجھ کو اللہ تعالیٰ کو ایک نہ ماننا اور آخرت کو نہ ماننا، تو کیا ہوگا کہ ما اغنی عنک من اللہ من شیء، اللہ کے مقابلے میں میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ آپ نے مختلف لوگوں کے نام لیے، اور اس میں کئی احباب بھی تھے جن کے حضرت عباس کا نام آتا ہے، اور لوگوں کے امام بخاری نے ان کا ذکر کیا ہے کہ ان کا، اور گروہوں کا ذکر بھی آتا ہے کہ اے فلاں، اگر تم ایمان نہ لائے تو میں اللہ کے مقابلے میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، اے فلاں اگر تم نہ مسلمان ہوئے تو میں اللہ کے مقابلے میں عذاب آ گیا تو میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اسی کانٹینس میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا، اسی روایت کے اندر جو سورہ شعراء کی تفسیر میں امام بخاری لکھتے ہیں، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عباس ہے، کہ اے فاطمہ، میری جو دنیا کی پراپرٹی ہے جو میرے پاس ہے اس میں تو کچھ لے سکتی ہو،
لیکن اللہ کے مقابل میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اور یہاں کوئی عملوں کا ذکر، کوئی سرے سے بات ہی نہیں ہے کہ اے فاطمہ میں تیری شفاعت نہیں کر سکتا، تو نے اپنے نیک عمل لے کر جانے ہیں، اگر تیرے عمل پاس نہ ہو تو اس کا سرے سے ذکر ہی نہیں ہو اس روایت کے اندر۔ اور پھر روایت بھی مرسل۔ مرسل کا کیا معنی ہے؟ اس روایت کی تفسیر شرح میں حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ یہ روایت مراسیل صحابہ میں سے ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جب نبی کریم یہ آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب ابھی اوائل بگننگ دور تھا، اور وہ وقت تھا کہ ابو ہریرہ جو اس روایت کو روایت فرما رہے ہیں یہ تو خیبر کے بعد جا کر مسلمان ہوئے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس جو اس روایت کے دوسرے راوی ہیں وہ تو اس وقت ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی۔ تو یہ ان سے زہری اور سعید ابن مسیب اور سعید ابن جبیر جو تابعین روایت کر رہے ہیں، تو علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں یہ مرسل روایت ہے، یہ مراسیل صحابہ میں سے ہے۔ یاد رکھو اس روایت کو روایت کرنے والے صحابہ وہاں موجود نہیں، بلکہ ان میں سے عبداللہ بن عباس تو پیدا بھی نہیں ہوئے، اور ابو ہریرہ اس وقت ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد علامہ عسقلانی نے ایک اور نقطہ اٹھایا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر تو اس میں فرمایا ہے کہ میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، لیکن وہ کہتے ہیں ایک سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ابتدائی دور میں ابھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تو جو ان کا بہت بچپن تھا، جو اسلامی احکام ہیں اور جو دعوت دینی چاہیے اور اعمال کی طرف راغب کرنا چاہیے اور اعمال کرنے کی تلقین کرنا چاہیے، حضرت فاطمہ کی تو ابھی وہ عمر ہی نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعمال کے بارے میں جو ہم اعمال صالح کرتے ہیں ان اعمال کے بارے میں سیدہ فاطمہ کو فرماتے۔ وہ تو بہت چھوٹی سی اس وقت بچی تھیں، لیکن چونکہ سب کا ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو اس میں طبعاً سیدہ فاطمہ کا بھی ذکر آ گیا۔ یہ ہے اس روایت کی حقیقت ہے، اور یہ مرسل روایت ہے جس کے بارے میں سیدہ فاطمہ کے یہ اتنی بات ہے، اور نہ جی عمل نہ کرو گی تو کوئی کام نہیں آئے گا، فلانا ہوگا، اس کو 10 گز لمبا جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے۔ اور مرسل کا لفظ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم بخاری سے یہ پیش کریں نا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو کسی نے خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، تو اس نے کہا وہ منڈے کے دن مجھے وہ ملتا ہے پانی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اس دن میں نے صہیبہ کو آزاد کیا تھا۔ یہ بھی بخاری میں ہے۔ جب ہم یہ روایت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ مراسیل صحابہ میں سے ہے، یہ تو مرسل روایت ہے، یہ مرفوع نہیں ہے۔ یعنی جب ہمارا وقت آتا ہے تو پھر مرسل اور مرفوع کا فرق بالکل ظاہر کیا جاتا ہے، اور جب یہ روایت آتی ہے اس وقت مرسل بھی بھول جاتے ہیں، ابو ہریرہ کا ایمان بھی بھول جاتے ہیں، اور 15 باتیں اور داخل کر کے بخاری کے نام پر جو ہے وہ اس کا زور لگا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اس روایت کی حقیقت، اور اس کے اندر جو اگلے الفاظ ہیں کہ میں خدا کے مقابل میں کام نہیں آ سکتا، انشاءاللہ میں اس کی آگے تفصیل بیان کرتا ہوں۔ جو عقیدہ شفاعت ہے اس کے بارے میں پچھلے پروگراموں میں بھی بتا چکا ہوں، اور میں اس کا پھر دوبارہ اس کا تکرار کر رہا ہوں۔ میں تکرار سے معذرت چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ کسی نے نہ دیکھا ہو۔ عقیدہ شفاعت کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام لوگوں کو دکھانا چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات گناہ گاروں کی جو بخشش فرمائے گی وہ کسی نہ کسی ذریعے سے بخشش ہوگی، اور اس بخشش کا ذریعہ ایک شفاعت ہوگا۔ وہ شفاعت انبیاء بھی کریں گے، اولیاء بھی کریں گے، مگر یہ سارا کچھ اس مالک الملک کی مرضی سے ہوگا۔ وہ شفاعت کی اجازت دے گا، وہ اجازت عطا فرمائے گا، وہ بخشے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء یا اولیاء اس کی مرضی کے خلاف ڈٹ کر نعوذ باللہ کچھ کر دیں۔ علامہ فضل خیر آبادی علیہ الرحمہ نے تحقیق الفتویٰ کے اندر لکھا کہ یہ عقیدہ تو کفر و شرک سے بھی بدتر ہے کہ کوئی یہ خیال کرے۔ تو جو ہم عقیدہ شفاعت کو ماننے والے ہیں ہم کروڑ بار اس سے عقیدے سے توبہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے تو اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ عقیدہ در حقیقت مشرکین کا عقیدہ تھا کہ خدا کی ذات کے مقابل آ کر اور مد مقابل آ کر وہ خدا کے جو ہے وہ شفاعت کر سکتے ہیں، اور ان کا شفاعت کا عقیدہ دنیا کے ساتھ تھا، اس کا آخر سے تعلق نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے
کہ جو ہمارے معبودان ہیں جن کو وہ اس کو مانتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، خدا کے مقابل معبود مانتے تھے اور خدا مانتے تھے، اور بلکہ ان کو وہ درجہ جو تھا وہ خدا سے بڑھ کر ان کا وہ درجہ دیتے تھے ان کو۔ اب ایک آیت میں پڑھتا ہوں اس موضوع کے مطابق کہ ان کا نظریہ اس کے بارے میں کیا تھا، وہ خدا کے مقابل مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون۔ پس جو جن کے لیے وہ قربانیاں دیتے تھے کہ ہم ان کے قریب ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ کے ہمیں یہ قریب بنا دیں اور کر دیں، اور جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون اللہ، انہوں نے آ کر تباہی جب ہوئی اس قوم عاد کی، ان کے پیچھے سے جو بیان ہے وہ ان کا آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، ان کو قوم عاد کا اس کا عاد کے بھائی سمود کو یاد کرو، اس کا وہ پیچھے سے ذکر آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان پر تباہی آئی تو فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، تو انہوں نے ان کی اس وقت مدد کیوں نہ کی۔ یہ سورہ احقاف ہے اور سورہ احقاف کی یہ آیت نمبر 28 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کیوں نہ مدد کی جب ان کے اوپر تباہی آئی۔ اب اس آیت سے یہ بات نکلتی ہے کہ مشرکین یہ کہتے تھے، یعنی قوم عاد والے یہ کہتے تھے، وہ مشرک کہتے تھے کہ اگر اللہ عذاب بھیجے، کیوں؟ حضرت سیدنا ہود، حضرت صالح علیہ السلام، جتنے انبیاء تھے وہ ان کو ڈراتے تھے، جس کا ذکر سورہ شعراء، سورہ ہود میں مختلف قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ تو وہ آگے سے کہتے اگر عذاب آیا تو یہ ہماری مدد کریں گے، یعنی کیا ہوا؟ اللہ عذاب بھیجے گا اور اس کے مقابل ہمیں یہ بچا لیں گے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا رد فرما رہا ہے کہ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، جب میں نے عذاب بھیجا تو جن کو وہ مدد کہتے تھے پھر وہ آئے کیوں نہیں؟ تو وہ مشرک اللہ کا مقابل مانتے تھے، اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر جو مرسل روایت ہے، جس چیز کا رد فرمایا وہ اللہ کے مقابل کا رد فرمایا ہے۔ اب میں قرآن کریم کی آیات پڑھتا ہوں اور دیکھیں کہ اللہ کا مقابل ہونا اور بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو ذریعہ واسطہ مغفرت کا بنائے، کسی کو معاف کرنے کا اور ذریعہ شفاعت بنائے، یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ کنسپٹ ہے، مقابل نہیں ہے، کوئی مقابل نہیں مانتا، اور وہ مقابل مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، یہ سورہ مریم آیت نمبر 41 اور 42، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ صدیق نبی تھے۔ سارے نبی صدیق ہوتے ہیں، پر ان کا ذکر صدیقیت کے ساتھ کیوں ہے اس کا وقت نہیں ہے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، انہوں نے اپنے عرفی باپ سے کہا، یا ابتی لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، کہ تو ایسی چیز کو پوجتا ہے کہ جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اور نہ وہ تیرے اللہ کے مقابل کسی کے میں کام آ سکتا ہے، وہ تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ اس کا معنی یہ نکلا کہ مشرک یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اللہ کے مقابل کام آ جائیں گے، وہ مقابل کام آنے کا عقیدہ رکھتے تھے، اور شفاعت کا عقیدہ مقابل آنے کا نہیں ہے، وہ تو اعزاز کا عقیدہ ہے کہ اللہ ان کو اعزاز کیا عطا فرمائے گا۔ آگے دوسری آیت سورہ یاسین کی 22 اور 23، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس یاسین والے کا قصہ، اس ولی اللہ کا قصہ جو ان پر ایمان لایا اور اس کی کرامات ظاہر ہوئیں، اور خدا نے اس یاسین والے کا قصہ سورہ یاسین میں بیان فرمایا۔ اب اس قصے کا ذکر نہیں ہے، دوسرے رکوع کے اندر اس کا پورا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مرد کامل اور مرد مومن کا تفصیل سے ذکر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کو اس کی بات بتاتے، اور جب کبھی کوئی صحابی ایسی بات ہوتی کہ یونیک قسم کا کام کرتے اور وہ شہید ہو جاتے، اور تفسیر ابن کثیر میں اس کے یہ واقعات ہیں، تو حضور فرماتے اس نے تو بالکل وہ یاسین والے کی طرح کام کیا ہے۔ وہ جو اللہ کا ولی یاسین والا تھا وہ ان کو کہتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور میرے لیے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف میں نے لوٹ کر جانا ہے۔ آگے وہ کہتا ہے
अअत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदिनिर रहमान बिदुर्रिन ला तुगनी अन्नी शफाअतुहुम शय्यन वला युनकिज़ून, मैं उसके सिवा औरों को माबूद बना लूँ, औरों को खुदा बना लूँ कि अगर रहमान मुझे तकलीफ़ देने का इरादा करे तो उनकी सिफारिश कुछ भी मेरे काम ना आए और ना वो मुझसे छुड़ा सकें, ना वो मुझे छुड़ा सकें। अब यहाँ जो समझने वाली बात है कि वो अल्लाह का बंदा कह रहा है कि जिन माबूदों की तरफ मुझे तुम दावत दे रहे हो, मैं इनकी पहली तो इबादत क्यों करूँ कि क्या ये मेरे खालिक हैं, इन्होंने मुझे पैदा किया है, मैं उसकी इबादत करूँ जिसने मुझे पैदा किया है। यहाँ इशारातन ये बात निकल रही है कि अगर मुशरिक तख्लीक खुदा, अल्लाह ताला ने जो कायनात को पैदा किया है उस तख्लीक में उनका कोई हिस्सा ना समझते होते तो वो यहाँ बोलते, वो कहते हम इसलिए तो नहीं कहते कि इनकी इबादत करके उन्होंने तुमको पैदा किया है। वो खन्नास खामोश रहे। इसका मतलब हुआ कि अल्लाह ताला का निज़ाम सल्तनत चलाने में और अल्लाह ताला की मखलूक़ात को पैदा करने में वो अपने माबूदों की कुछ कंट्रीब्यूशन समझते थे। इस पर मैं अल्लाह ताला की तौफीक से कुछ तीसरे चौथा प्रोग्राम में करने वाला हूँ कि मैं ये बताऊँगा कि वो किस माने में अपने माबूदों की ताकत अल्लाह के मुकाबले में क्या क्या मानते थे। वो निज़ाम सल्तनत में चलाने की उनकी कंट्रीब्यूशन मानते थे, वो मखलूक़ात के पैदा करने में उन जालिम उनकी कंट्रीब्यूशन मानते थे और खुदा का मुकाबिल उनको मानते थे। और ये फरमा रहे हैं कि अगर अल्लाह मुझे तकलीफ़ देने का इरादा कर ले तो क्या वो मुझे छुड़ा लेंगे। तो इसका माना हुआ ये उनका नज़रिया था कि अगर अल्लाह तकलीफ़ दे तो ये मुकाबले में छुड़ा लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने और नबी करीम अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने उनकी ज़ुबान से इस अकीदे का रद्द फरमाया। यानी अकीदा शफात का रद्द नहीं है इसके अंदर, बल्कि उस मुशरिकाना अकीदे का रद्द है कि अल्लाह के मुकाबले में कोई किसी के काम नहीं आ सकता। ये मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि हम उनका मकसद माना यह था कि अगर हम अल्लाह के नबी होकर, उसके रसूल होकर, उसके प्यारे होकर उसके मुकाबिल में तो हम दम नहीं मार सकते, तो जिन खबीसों की तुम बात कर रहे हो ये अल्लाह के मुकाबिल होकर भला कैसे दम मार लेंगे। फिर इस बात को समझे कि उनका अकीदा था मुकाबिल जाकर अल्लाह के कुछ काम करना, और अल्लाह ताला ने इसके अकीदे की वजाहत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान से कराई। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह यूसुफ और आयत नंबर 67 और 68 कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने बेटों को मिस्र में भेजा गल्ला लेने के लिए, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वक़ाल या बनी ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका, ए मेरे बेटो एक दरवाज़े से दाखिल न होना, मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना। और आगे हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको नसीहत फरमाते हैं वमा उगनी अनकुम मिनल्लाहि मिन शै, और याद रखो मैं तुम्हें अल्लाह ताला के मुकाबिल बचा नहीं सकता, अल्लाह के मुकाबिल बचा नहीं सकता। यानी अल्लाह ताला की ज़ात अगर कोई आफत नाजल करना चाहे और मैं मध्य मुकाबिल आ जाऊं और कहूं कि ये नहीं हो सकता और मैं बगावत कर दूं नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये नहीं है। हाँ, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम वसीला, ज़रिया और सबब होते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात उनका इजाज़ फरमाना चाहता है और ये वो सारे उसी के करम होते हैं, मुकाबिल नहीं होता। वक़ाल या बनी ला तदखुलू मिन बाबिन वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका, नहीं हो सकता। और अगली आयत में वलम्मा दखलू मिन हैसु अमरहुम अबूहुम मा कान युगनी अनहुम मिन अल्लाहि मिन शै, और इस तरह उनके वो इसी तरह दाखिल हुए जैसे उनके बाप ने उनको हुक्म दिया था, मा कान युगनी अनहुम मिन अल्लाहि मिन शै, सुबहान अल्लाह, और वो अल्लाह के मुकाबिल उनके कोई काम नहीं आ सकते थे। मगर याकूब अलैहिस्सलाम ने यह कहा क्यों, इल्ला हाजतन फी नफ्स याकूब क़दाहा, उनके दिल में एक बात थी। आगे अल्लाह ताला फरमाता है व इन्नहु लज़ू इल्मिन लिमा अल्लमनाहु वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यालमून, लोगों सुन लो, ये याकूब ने जो बात कही है कि मैं मुकाबिल काम नहीं आ सकता, ये ऐसे ही नहीं कर दी, हमने उसको कुछ इल्म दिया था, वो उस इल्म की बिना पर वो ये बातें फरमा रहे थे। और इल्म क्या था अभी इंशाअल्लाह ब्रेक में करता हूँ, और ब्रेक के बाद आते हैं तो इस इल्म की बात करते हैं। जी,
اچھا، تو یعقوب، میں بریک سے پہلے یہ آپ کو جانے سے پہلے بتا رہا تھا کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں اللہ کے مقابل نہیں کام آ سکتا، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ، وہ صاحب علم تھا، اس کی بات ایسے ہی نہ سمجھنا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ ان باتوں کے، ان چیزوں کو، ان کی گہرائی میں جا کر نہیں سمجھتے۔ وہ بات یہ تھی کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ایز اے نبی ہر وقت اس بات کی وضاحت فرماتے تھے کہ لوگوں سنو، جو ان مشرکوں کے عقیدے ہیں نا کہ اللہ کے مقابل یہ کچھ آ کر سکتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر رب کے محبوب مقابل میں کچھ نہیں کر سکتے تو یہ لائن کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ وہ علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ تو میں اس بات کی بار بار وضاحت کر رہا ہوں کہ عقیدہ شفاعت اللہ کے مقابل نہیں ہے، وہ بطور ذریعہ، بطور وسیلہ ہے۔ اور پھر جو عقیدہ شفاعت ہے اس کے لیے میں نے شرائط پچھلی بار بتا دی، ان کا اشارہ میں کر دیتا ہوں کہ شفاعت وہ کرتا ہے جس کو اللہ نے اذن دیا ہو، اور جس کی شفاعت کی جا رہی ہو وہ ہو مومن، وہ ہو مسلمان، مگر گناہ ہوئے ہوں، کوتاہیاں ہوئی ہوں، ان کی شفاعت ہوگی، یا مومنوں کی شفاعت ہوگی ان کی درجات کی بلندی کے لیے۔ یعنی گناہوں کے لیے ہی صرف شفاعت نہیں ہوگی، درجات کی بلندی کے لیے بھی شفاعت ہوگی۔ لیکن اگر ہو وہ کافر، پھر وہ شفاعت نہیں ہوگی۔ پھر انبیاء اولیاء علیہ السلام کا اعزاز ان کے سامنے ظاہر اس طرح سے نہیں ہوگا، بلکہ میں نے غلط جملہ بول دیا، پھر ان کا اعزاز ظاہر ہوگا کہ وہ مومنوں کی شفاعت کریں گے۔ لیکن اگر کوئی ان کا عزیز بھی کافر ہوا تو وہ بات وہاں نہیں ہوگی۔ اب جو شفاعت کے خلاف جو آیتیں پیش کی جاتی ہیں اور جب وہ رٹائی جاتی ہیں چینل اس کے اوپر اور اس طرح سے بتایا جاتا ہے، تو یہ آیت ایک پیش کی جاتی ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اللہ کافروں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے کہ نوح اور لوط کی بیوی، وہ ہمارے کانتا تحت عبدین عبادنا صالحین، وہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں، حضرت لوط کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دونوں کافرہ تھیں، فخانتہما، انہوں نے خیانت کی دونوں نے، ان پر وہ ایمان نہ لائیں، اور جو گھر کی مسلمانوں کی خفیہ میٹنگیں ہوتی تھیں وہ جا کر کفار کو، مشرکین کو بتاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْءٍ، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تو حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے مقابل ان کے کام نہ آ سکے۔ وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور ان دونوں بیویوں کو حکم دیا گیا آگ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ تو یہاں جس چیز کی نفی کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ اللہ کے مقابل وہ ان کے کام نہ آئے، اور دوسرا یہ کہ وہ کافرہ تھیں اس لیے کام نہ آئے۔ یہاں سے اشارہ یہ مل رہا ہے کہ اگر اللہ کے مقابل والی بات نہ ہو اور ہو بھی وہ مسلمان، تو اگر وہ کام نہ آئے، تو اگر وہ مسلمان ہوتی اور ان کی کوئی اور کوتاہی ہوتی تو وہ کام آتے، اور انشاءاللہ آئیں گے، اور قیامت کے دن اللہ ان کو اجازت دے گا مومنین کے لیے۔ اب یہ دلیل کہاں سے آ گئی کہ وہ آئیں گے؟ یہ یغنی اور اگنی اور جتنی آیات وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، یہ ساری میں پڑھ آیا ہوں، یہ ساری آیات کفار کے لیے تھیں۔ اب آئیں ذرا مسلمانوں کے لیے، اور وہی یغنی والی بات، اگر بات ہو اللہ کے مقابل کی تو کوئی اللہ کے مقابل کام نہیں آتا، بات ہو کافروں کی شفاعت ان کے کام نہیں آتی، لیکن اگر بات ہو مومنوں کی اور بات ہو مسلمانوں کی تو پھر اگنی اور یگنی کو قرآن کی ان آیتوں میں ذرا تلاوت کر کے دیکھیں۔ یہ سورہ الدخان کی آیت ہے اور یہ 41 اور 42 آیت ہے، اور یاد کریں اس کو، اور وہ جو 40 دن میں اور 3 مہینوں میں رٹائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، قرآن کے نام پر جو دھندا کیا جاتا ہے، یہ آیت میں ان ساری آیتوں کا جواب ہے۔ ایک تو میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، اب اس آیت کا ترجمہ سنیں، اور یہاں بھی لفظ یغنی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقرر ہو چکا ہے۔ اس پر مجھے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ فیصلے کے دن سے مراد کیا ہے، اس فیصلے کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے آگے ارشاد فرماتا ہے وہ جو فیصلے کا قیامت کا دن ہے، یوم لا یغنی مولاً ام مولاً،
शैअन वला हुम युनसरून, जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के काम नहीं आएगा, यहाँ वो युगनी का लफ्ज़ आ गया, और कोई दोस्त कोई किसी दोस्त के काम नहीं आएगा, और ना कोई दोस्त किसी दोस्त की मदद करेगा। ये किन के बारे में बात है? ये मुशरिकीन और कुफ़ार के बारे में बात है कि क़यामत के दिन उनका कोई दोस्त काम नहीं आएगा और वो एक दूसरे को कोई मदद नहीं करेंगे। ये थी मुशरिकीन के बारे में बात। आगे सुनिए, इल्ला मन रहिमल्लाह इन्नहु हुवल अज़ीज़ुर रहीम, मगर जिस पर अल्लाह रहम फरमाए। पहले ये बात थी कि कोई किसी का मौला नहीं होगा, मदद नहीं करेगा, कोई काम नहीं आएगा क़यामत के दिन। आगे फरमाया मगर जिस पर अल्लाह रहम करे। अब रहम करने का क्या माना है? जिस चीज़ की पहले नफ़ी की जा रही है ना कि वो काफिरों के लिए था, उन पर रहम नहीं, उनका ना कोई दोस्त काम आएगा ना उनकी कोई मदद करेगा, मगर जिन पर अल्लाह रहम फरमा दे अब उसका असबात हो रहा है, उनके दोस्त भी काम आएंगे, उनके यार भी काम आएंगे, वो उनकी मदद भी करेंगे और उनके काम भी आएंगे। सुभान अल्लाह। तो मुकाबिल हो तो काम नहीं आएंगे, काफिर हो तो काम नहीं आएंगे, अगर मोमिन हो इल्ला मन रहिमल्लाह, वहां वो काम आएंगे। क्यों काम आएंगे? ला यमलिकून शफाअता इल्ला मन इत्तखज़ा इंदर रहमान अहदा। अभी इस आयत से पहले वो जो आयत है इस सूरत से पहले वो गुज़र गई है कि अल अखिल्लाउ यौमा इज़िम बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। वहाँ सब लोग जो लोग होंगे वो एक दूसरे के दुश्मन होंगे, मगर जो अहले ईमान हैं उनका अल्लाह ताला की ज़ात ने अलग से बयान फरमाया। मैं दोबारा वो आयत पढ़ता हूँ, ये आयत 67 है सूरह ज़ुखरुफ की। अल अखिल्लाउ यौमइज़िम बादुहुम लिबादुन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। उस दिन गैर दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे सिवाय परहेजगारों के। जो नेक होंगे वो दुश्मन नहीं होंगे, और वो क्या होंगे फिर? यौमा ला युगनी मौलन अम मौलन शैअन वला हुम युनसरून, वो तो उनके काम नहीं आएंगे। इल्ला मन रहिमल्लाह, मगर जिस पे अल्लाह रहम करे उनके वो काम भी आएंगे, मगर अल्लाह के मुकाबिल नहीं होगा, वो अल्लाह की रहमत से होगा। तो हम अकीदा शफाअत में यही ये बात कहते हैं कि हाँ अल्लाह की रहमत में, और अल्लाह ताला उनको इजाज़त फरमाएगा और गुनाहगारों की बख्शिश का बहाना बन जाएगा। अब दूसरी आयत जो अकीदा शफाअत के ख़िलाफ़ रटाई जाती है, पढ़ाई जाती है और उसका चर्चा किया जाता है, लेकिन साथ हल्का सा इकरार भी कर लिया जाता है कि हाँ शफाअत होगी। लेकिन जब तकरीरें होती हैं इंटरनेट के ऊपर और किताबों में जब लिखा जाता है तो फिर ये आयात तिलावत की जाती हैं और उनका स्टाइल इस तरह से बयान किया जाता है। अब मैं आयत पढ़ता हूँ, ये सूरह बकरा की 107 आयत है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और तर्जमा भी मैं एक ख़ास स्टाइल में कर दूँगा, तर्जमे के बाद उसका मफहूम, तर्जमा तो मैं वही करूँगा जिसके ऊपर लिखा हुआ अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द। क्या तुम नहीं जानते अल्लाह ही के लिए ज़मीनों और आसमानों की बादशाहत है। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, वही बादशाह है। वमा लकुम मिन दूनिल्लाह मिन वलिय्यिन वला नसीर, और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा ना कोई दोस्त है ना कोई मददगार। ये आयत तिलावत करने के बाद जिसके ऊपर रट लगाई जाती है ना, वो ये बयान किया जाता है कि देखो अल्लाह फरमाता है वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, क़यामत के दिन ना कोई वली काम आएगा, ना उनकी मदद काम आएगी, ना वहाँ कोई वली काम आएगा, ना पीर काम आएगा, ना फ़कीर काम आएगा। वो जो अपना अमल किया है ना, बस वही तुम्हारा एक कम अमल जो है वो तुम्हारे काम आएगा, और इसके अलावा कोई काम नहीं आएगा। यहाँ ये था मुशरिकों का, यहूदियों का, ईसाइयों का नाफरमान, जो मुनकर थे उनका जिक्र था। उनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उनके कोई काम नहीं आएगा। लेकिन जब उसका मफहूम बयान किया फिर उनको छोड़ दिया, फिर तो वो माना ही और कर दिया ना। अब मैं यहाँ पर आगे चलने से पहले ये कुरान करीम की आयत मैंने निकाली, इसका मैं आपको सामने तलावत करता हूँ कि वो क्या अल्लाह ताला ने ये जो फरमाया कि वो तुम्हारे अल्लाह के सिवा ना मददगार है ना वली हैं, इसका माना क्या था, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, ये अल्लाह ताला किन को फरमा रहा है और वो बात क्या थी। इसके लिए ये 94 सूरत अनाम की इस आयत को इस आयत के साथ मिलाकर पढ़ें तो फिर ये देखें कि वो उनको अपना मददगार या वली जो अल्लाह के मुकाबिल समझते थे उनका नज़रिया क्या था। अब उस बात का जो है वो रद्द किया जा रहा है।
وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم تو ہمارے پاس تنہا تنہا آؤ گے جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا وہ تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم یہ دعویٰ کرتے تھے، یعنی جن کو تم کہتے تھے نا یہ ہمارے شفاعت کریں گے، یہ بہانے کے طور پر وہ کہتے تھے، شفاعت نہیں، اصل میں ان کو وہ اللہ کا شریک کہتے تھے۔ یہ اگلے ترجمے میں انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو کرنے والا ہوں کہ وہ جھوٹ تھا وہ جو کہتے تھے وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، وہ سفارشی نہیں، اس کی آیت کی ابتدا میں ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ ان کو معبود مانتے تھے اور ان کو مد مقابل مانتے تھے۔ یہ تو بہانہ تھا، یہ جھوٹ تھا ان کا، جس کا اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، وہ جو آگے چل کر اچھا اب یہ تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کو تم یہ شفیع کہتے تھو، اور یہ جو اگلا لفظ ہے نا زعمتم انہم فیکم شرکاء، تم جن کی نسبت تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب کوئی فیصلہ کرتی ہے تو یہ ہمارے وہ شریک جن کو وہ کہتے تھے وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا، جس کا وہ اقرار کرتے تھے کہ یہ وہ اللہ کے شریک ہیں جو ہم نے نعوذ باللہ ہم نے اس کے شریک بنا رکھے ہیں۔ تو ان کے زعم میں کیا تھا کہ انہم فیکم شرکاء، کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب میں تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو تنہا فیصلہ نہیں کرتا، تمہارے معبود میرے پاس ہوتے ہیں اور تمہارے معاملے میں وہ مجھے مشورہ دیتے ہیں، تمہاری تقدیروں کا فیصلہ کرنے کے وقت میں ان کی طرف دھیان کرتا ہوں، ان کو دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کی رضا کا خیال کرتا ہوں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، تو تم ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو۔ اب جن کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ اس کا رد فرما رہا ہے کہ نہیں، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، خبردار جن کو تم میرا شریک کہتے ہو کہ وہ فیصلہ کرنے کے وقت کوئی کنٹریبیوشن کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتا، تنہا میں مالک ہوں زمین و آسمان کا، تنہا میری ہی ملکیت ہے، ان کا کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ ان کو وہ مالک ہی نہیں سمجھتے تھے تو خدا رد کن کا فرما رہا ہے؟ فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، وہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب ان کے بارے میں ان کا رد تو یوں فرمایا، یہاں نہ اجمیر کا تعلق، نہ نیریاں شریف کا تعلق، نہ شرق پور شریف کا، نہ مدینہ شریف کا، کسی کا نام ہی نہیں، لیکن اس آیت کے پڑھنے وقت تمام اولیاء اعظام کے مزارات کا نام اس آیت کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ سینہ زوری ہے، یہ اس کا کیا کیا جائے؟ اب میں پڑھتا ہوں، میں آگے بتاتا ہوں اس آیت کا، جب ایک تو اس کا یہ رخ ہے، اب جب مسلمانوں کی باری آتی ہے تو پھر وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ کا کیا معنی ہے؟ وہ مقابلہ نہیں، ذریعہ، واسطہ اور مجازن اور وسیلہ ہیں۔ اب میں قرآن کریم کی مسلمانوں والی آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، اب وہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کوئی ولی نہیں، کوئی نصیر نہیں، اس کو بھی سامنے رکھیں اور اس آیت کو بھی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان مسلمانوں کے بارے میں ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے اور وہاں سے آنے کا ان کی کوئی صورت نہیں بن رہی تھی، وہ چند لوگ تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر جہاد کیوں نہیں کرتے جو یہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں؟ یہاں تک ایک بات ہو گئی کہ یہ ان مسلمانوں کا بیان ہے جو اللہ کے حضور مکہ مکرمہ میں دعا کر رہے ہیں، اور ان کی دعا کو اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، کنفرم کر رہا ہے، ان کی دعا کا رد نہیں فرما رہا۔ سننے والی دعا ہے کہ ان مظلوموں کی کیا دعا تھی جو مکے میں تھے، اور اللہ تعالیٰ مدینے کے مسلمانوں کو فرما رہا ہے کہ تم ان کے چھڑانے کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے، ان مستضعفین کے لیے جو بچے ہیں، عورتیں ہیں۔ اب ان کی دعا سننے والی ہے، ان کی دعا کے اندر وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ کا دوسرا اطلاق جو مسلمانوں کے اوپر ہے اس کا بیان ہے۔
الذین یقولون، وہ لوگ مستضعفین، یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلھا، وہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں اور ہمارے واسطے۔ اچھا آگے وہ میں بیان کرتا، پہلا دعا کا حصہ ہمیں اس بستی سے نکال دے کیونکہ یہاں کے لوگ ظالم ہیں، مشرکین مکہ ان کو تنگ کرتے تھے۔ اب ان کی دعا کا جو دوسرا حصہ وہ کیا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، یا اللہ ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی مددگار بھیج دے اور جو ہمارا حمایتی ہو۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، دو دفعہ آ گیا کہ ایک اپنا کوئی ولی بھیج دے اور ایک کوئی نصیر بھیج دے، یعنی یا اللہ ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں مشرکوں کے اندر، ہمیں یہ ستا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، ان سے ہمیں نکال لے، اور جو نکالے گا تو کیسے نکالے گا، ہم جانتے ہیں کہ جو ذریعہ اور واسطوں سے کام کرتا ہے، اس ظلم سے نجات کے لیے ہمیں ولی بھی عطا فرما دے، ہمیں نصیر بھی عطا فرما دے، وہ ولی آئے ہماری حمایت کرے اور ہمیں حمایت کر کے اس ظلم سے چھڑا لے، اور جو تیرے ولی ہوتے ہیں وہ مدد بھی کرتے ہیں، وہ دوست بھی ہوتے ہیں، وہ حمایتی بھی ہوتے ہیں، ہمیں تو ان میں سے کوئی عطا فرما۔ سبحان اللہ، وہاں وہ تھا کہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ اے مشرکو جن کو تم سمجھ رہے ہو یہ ان میں نہ کوئی ولی ہوتا ہے، نہ نصیر ہوتا ہے، نہ مددگار ہوتا ہے، مگر میرے ہاں ولی ہوتے ہیں اور نصیر بھی ہوتے ہیں، میں مددگار بھی ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے میں اپنے کام بھی کرتا ہوں، لوگوں کی مدد بھی کرتا ہوں، اور لوگ ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کرتے ہیں، اور جب وہ مانگتے ہیں تو میں ان کے مددگار عطا بھی فرماتا ہوں۔ اب وہ مددگار کیا کرتے ہیں؟ مددگار ہوتے ہیں، وہ کافروں کے لیے آیت تھی اور یہ مسلمانوں کے لیے آیت ہے وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ اور وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ کا اب کیا ہوا؟ وہ اس کا رخ کچھ اور تھا، اس کا انداز کچھ اور تھا، اس کے مخاطب اور ایڈریسز کچھ اور تھے۔ دوسری آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي، فتح مکہ کے وقت یہ نازل ہوئی، کیا میرے حبیب جب تو داخل ہو تو یوں اللہ کے حضور دعا کر وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے میرے رب مجھے خوبی کے ساتھ پہنچا دے اور مجھے خوبی کے ساتھ نکال لے، اور میرے لیے اپنی طرف سے قوت اور غلبہ عطا فرما، سلطانًا نصیرا، اور مجھے مددگار عطا فرما۔ اب مسلمان کعبے کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور ہر ایک یہ کہہ رہا ہے یا اللہ ہمیں نصیر دے دے، ہمیں نصیر دے دے، ہمیں نصیر دے دے، مددگار دے دے، ہمیں ولی دے دے، یہ دعائیں کیے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود یہ دعا سکھلا رہا ہے ان کو۔ اب یہاں پر ایک دوسری آیت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے، اس سے پہلے میں یہاں آپ کو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تمام دنیا کے ناظرین سے، کہ اگر قرآن کا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ کا یہ معنی ہے کہ کوئی ولی ہوتا ہی نہیں، کوئی نصیر ہوتا ہی نہیں، تو یہ مانگ کس کو رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ ان کی کنفرمنگ فرما رہا ہے، ان کا رد تو بیان نہیں فرما رہا۔ وہ جو قیامت کے دن شفاعت کریں گے وہ ولی ہوں گے، جو قیامت کے دن شفاعت کریں گے وہ نصیر ہوں گے، جو اس دنیا میں رہ کر شفاعت کرتے ہیں وہ مددگار ہیں، وہ نصیر ہیں، وہ ولی ہیں۔ ایمان والوں کا تو قرآن بھرا پڑا ہے کہ ان کے لیے ولی بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے نصیر بھی ہوتے ہیں، لیکن ان آیات کو پڑھ کر سبحان اللہ ایسے سٹائل سے اس کا اطلاق کیا جاتا ہے عقیدہ شفاعت کے خلاف۔ نہیں، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، اپنا جو عمل ہے وہی کام آئے گا اور کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ ان کو مسئلہ شفاعت جو ہے غالباً اس کے لفظ کا اس کا ادراک نہیں کرتے۔ میں نے لغات القرآن سے جس دن یہ ٹاپک مسئلہ شفاعت شرک فی شفاعت کا شروع کیا تھا، اس دن میں نے وہ لغات القرآن سے اس کے اوپر جو ہے وہ بیان کیا تھا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ میں نے مختلف معنی بیان کیے تھے، ان میں ایک یہ تھا کہ صاحب لغات القرآن لکھتے ہیں کہ شفاعت کا معنی ہے کسی کے لیے کھڑا ہونا، اور امام راغب کا اتنا لکھا لیکن اگلی وہ ڈنڈی مار دی، حالانکہ امام راغب نے لکھا ہے صرف کھڑا ہونا نہیں ہے، اس کا معنی کسی کی مدد کے لیے کھڑا ہونا۔ اس کے اوپر میں انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آگے لفظ شفاعت کے اوپر بیان کرنے والا ہوں کسی اگلے درس کے اندر۔ یہاں میرا صرف مقصد یہ ہے کہ شفاعت کا معنی بیان کرتے ہوئے یہ لکھا کہ شفاعت جو شفع لفظ ہے اسی سے حق شفع نکلا۔ اور حق شفع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حق شفع کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں نے اب ایک اپنی زمین بیچی، جب وہ زمین میں نے بیچ دی، تحصیلدار نے سائن کر دیے، وہ زمین دوسرے کے نام چلی گئی، پیسے لے لیے اور فیصلہ ہو گیا۔ اب جس کو حق شفع یعنی جس کو حق ہے کہ وہ اپنا اس کے اوپر آئے اور کھڑا ہو جائے اور حق شفع کا دعویٰ دائر کر دے، وہ عدالت میں گیا، اس نے کہا اس بندے نے فلاں بندے کو زمین بیچ دی ہے اور میں اس کا قریبی ہونے کی وجہ سے زیادہ حقدار ہوں کہ وہ مجھے مل جائے۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت، اس کو کہتے ہیں حق شفع، یعنی فیصلہ ہونے کے بعد حقدار آئے اور اپنا حق جتا دے کہ اس کا یہ میرا حق ہے اس کے اوپر، اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ اب قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہو جائے گا، ملائکہ حساب کتاب کر دیں گے، اور اب کرنے کے بعد کسی کے حق میں جب وہ فیصلہ کر دیں گے کہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس کی نیکیاں کم ہیں اور اس کے گناہ زیادہ ہیں اور اس کے بڑے بڑے گناہ اس کی وجہ سے اس کا یہ معاملہ ہے کہ یہ جنت جانے کا اہل نہیں ہے، تو جیسے دنیا میں حق شفع کرنے والا زمین کے بکنے کے بعد اپنا حق لے کر آ جاتا ہے کہ میرا یہ حق ہے، اس لیے یہ زمین کا میں مالک ہوں، میری بات سنی جائے، تو دنیا میں عدالت اس کی بات سنتی ہے اور اسلامی قانون اس کی بات سنتا ہے۔ بخاری مسلم کے اندر حق شفع کے اوپر پورے کے پورے باب موجود ہیں، تو حق شفع اسلامی چیز ہے، یہ مغربی قانون کی بات نہیں میں کر رہا، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اچھا، جیسے یہ ہوتا ہے تو قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا، وہ لوگ چلنے لگیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے، وہ آ کر کہیں گے یا رب العالمین تو نے مجھے اپنی رحمت سے شفاعت کا حق عطا کیا ہے، اب میں اپنا حق شفع وہ جو حق ہے اس کو استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ رب فرمائے گا میرے حبیب کر لے، حضور ہاتھ اٹھائیں گے، یا اللہ حق شفع یہ ہے کہ یہ میرا امتی ہے، یہ میرا کلمہ پڑھتا تھا، میں اس کا نبی ہوں، میرے اس کے درمیان یہ ریلیشن ہے، میرے اس کے درمیان یہ رشتہ ہے، اور میرا حق شفع بنتا ہے کہ اس کے لیے میں دعا کروں، اور تو نے حق شفع شفاعت کا حق خود اپنے کرم سے عطا کیا ہے۔ حضور ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ جیسے دنیا میں حق شفع چلتا ہے، وہاں قیامت کے دن حق شفاعت چلے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس کی مرضی سے وہ ہوگا۔ اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کوئی نصیر نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی مدد نہیں، کوئی شفاعت نہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر جب کبھی وقت ہوتا ہے نا تو اس کا ہلکا سا اقرار بھی کر لیا جاتا ہے، اس کی کچھ اور وجوہات ہیں۔ یہ لفظ نصیر کے اوپر میں آپ کے سامنے بات کر رہا تھا۔ کوئی قیامت کے دن جی ولی نہیں ہوگا، کوئی نصیر نہیں ہوگا۔ سورہ جن 23 اور 24 آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَا نَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، کہہ دو کہ مجھے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکے گا اور نہ مجھے اس کے سوا کوئی پناہ ملے گی۔ آگے حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، وہ ٹائم ہو گیا میں چھوڑ رہا ہوں، حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون 24 آیت، حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، جب وہ یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ما یوعدون، وعدہ کس کا کیا جاتا ہے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے تھے وہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچی ہو تو بتاؤ، یعنی قیامت کا دن کب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ آئے گا فَسَيَعْلَمُونَ، تو وہ جان لیں گے، کیا جانیں گے؟ من اضعف ناصرا واقل عددا، قیامت کے دن مشرکوں کو پتہ چل جائے گا کہ کمزور مددگار کس کے ہیں اور تھوڑے مددگار کس کے ہیں، اور طاقت والے قوت والے مددگار کس کے ہیں۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ قیامت کے دن ان کو بھی کسی پر امید ہوگی کہ یہ ہمارے مددگار ہیں، لیکن اللہ فرمائے گا وہاں میں ظاہر کر دوں گا مومنوں کے مددگار ناصر ہوا، ان کے مددگار ہوں گے اقل عددا، کم کس کے ہوں گے، کمزور کس کے ہوں گے، طاقتور کس کے ہوں گے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کوئی مددگار ہی نہیں ہوگا، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میں دکھاؤں گا کہ کن کے مددگار زیادہ ہیں اور طاقت والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے جو کچھ میں نے کہا اس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔